अपना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहले हम कल जो आयत पढ़ी हैं उनकी हम दोहराई कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं कि जो टॉपिक जो मजमून उन आयत में होता है उससे दीगर रिलेटेड आयत भी हम आपके सामने रखते हैं। ये 3 आयतें नहीं होती बल्कि कुरान में जहां जहां इसका जिक्र है वो सारी चीजें हमारे ज़ेर बहस आ जाती हैं। इसको समझें और कुरान का मुताला इसी तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका शरह सदर फरमा देगा। अच्छा, अब कल हमने पहली आयत जो की है वो आयत 47 है, ठीक है? जी ठीक सर, है। जी सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं जब आपको इसको दोबारा आखिर में जाके बयान करूंगा ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये कितनी बड़ी कुरान नेमत है। मसलन ये सूरह अहज़ाब में जो अल्लाह ताला ने जो हम बताए हैं तरीके कि आप किस तरह सबसे पहले के माशरे के अंदर किस तरह आप सारे आदम की औलाद है, किसी को कोई फजीलत नहीं है। अगर अल्लाह के यहाँ फजीलत है तो सिर्फ तकवा। तकवा क्या है? नेकियों में सबकत करना और बुराइयों से मुकम्मल इज्तिनाब करना। इसी तरह मैं सारी तफसीलात फिर दोबारा आपको सामने रखूंगा जो आयत बाई आयत जब सूरत खत्म होगी। लेकिन एक चीज नोट फरमाएं कि अगर हमारे मुल्क में इस्लाम नाफिज होता तो ये जो जितने झगड़े हैं कुरियानी और फाशी के, जमीन की तकसीमों के, विरासत की तकसीमों के, ये बिल्कुल इसके मुताबिक हल होते और उसूल के मुताबिक। तो आज ये माशरे में आप जाएं कोर्ट्स में और देखेंगे किस कदर गंदे केसेस वहां पड़े हुए हैं। क्यों? हमने इस रास्ते को छोड़ा। हिदायत अल्लाह की किताब से नहीं ली, अल्लाह ताला से नहीं ली। वो अल्लाह जो आलम कुल है, जो अदल अदल और उसके हुक्म की इंतहा कर दी उसने। लिहाजा इसको समझिए इन बातों को और इन्हीं पर अमल की पैराव रहिए ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हो सकें। दुनिया में कामयाबी अल्लाह की ताईद और नुसरत और मदद से है और आखिरत में उसका फैसला कि हमें अल्लाह ताला जन्नत जैसी नेमत अता फरमा दे। अच्छा, अब हम चलते हैं आयत 77 पर, सॉरी 47 पर। आप ये भी देखें कि मैंने कल भी बताया आपको कि तीनों मदनी सूरतें, बकरा जो एक हिजरी के एंड पर नाजिल हुई, आले इमरान जो गज़वा उहुद से पहले नाजिल हुई, सॉरी बाद में क्योंकि उस पर तबसरा है, और ये जो आयत हमारी ज़ेरे मुतालिया है सूरह निसा, ये 4 हिजरी के आखिर या 5 हिजरी में नाजिल हुई है। अब आप देख लें कि इन सारी सूरतों में बहुत अहम मजमून यहूद का है और यहां से अब यहूद का मजमून के हवाले से ये आयत आप देखें। अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब। अच्छा, इसका मतलब है कि किस खिताब अल्लाह ताला किससे फरमा रहे हैं? यहूद से। हाँ, जिन ऊतुल किताब, जिनको किताब दी गई उन्होंने किताब की कदर नहीं की। अल्लाह कहते हैं आमिनू बिमा अंजलना मुसद्दिकल लिमा माअकुम, ईमान लाओ उस किताब पर जो उसकी तस्दीक करती है जो तुम्हारे पास पहले किताबें हैं। अब ये आप नोट फरमाएं, अल्लाह ताला एक चांस दे रहा है और आखिरी चांस है उनके पास, क्योंकि इसके बाद कोई नबी नहीं आना, कि तुम इस कुरान पर ईमान ले आओ। अच्छा, मैंने कल आपको बताया है कि तौरात अहकामात हैं तौरात में, और कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कुतिबा अलैकुमुल क़िताल वगैरह। उससे किताब का मतलब है कि वो
اللہ کی کتاب جس میں احکامات دیے گئے ہیں. اور حکمت کہاں بیان ہوئی ہے؟ نصارہ، یہود و نصارہ کے لیے، اہل کتاب کے لیے انجیل میں. انجیل میں. اچھا، لیکن قرآن مجید دونوں کا مجموعہ ہے، احکامات کا بھی اور حکمت کا بھی. حکمت کا بھی. کتنی بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اچھا، یہ تو ایک اس جتنا میں نے پڑھا ہے یہ ہے دعوت اسلام کن کے لیے؟ یہود کے لیے. کیوں؟ اللہ خود فرما رہے ہیں آمنو بما نزلنا مصدقا لما معکم. اور اس بات کو بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تو وہی احکامات ہیں جو تم نے پہلے تورات میں پڑھے ہیں، جن پر تمہیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا. یہ تو ہے دعوت، اس کو کہتے ہیں ترغیب سے، کہ ان کو اس بات کی رغبت دلائی گئی ہے کہ فٹافٹ ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اگلا حصہ پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قبل ان نطمس وجوہم فنردها علی ادبارها. اور قبل اس کے فٹافٹ ایمان لاؤ، اگر نہیں لاؤ گے تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے چہروں کو مٹا دوں گا اور ان کو پیٹھ کی طرف لگا دوں گا. کبھی سوچا آپ نے، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا اور اس کا چہرہ سامنے، اور سب سے پہلے چہرے کو دیکھ کر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے اگر اس میں عقل ہے تو. اور اگر یہی چہرہ مٹ جائے تو بندے کی شکل کیا رہ جائے گی؟ سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں. اور پھر اس کو پیچھے کی طرف لگا دیا جائے تو پھر تو اور برا ہوگا، کیونکہ جو اس کی موزوں ترین جگہ تھی اللہ نے اسی پہ فٹ کیا اس کو. استغفر اللہ، کتنی خطرناک وارننگ ہے. استغفر اللہ. اللہ اکبر. کاش ہم پڑھتے ہوئے سمجھیں بات کو کہ اللہ کی نافرمانی اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کر سکتا ہے، اور اس نے انہی کو بندر بنایا. آپ کو پتہ ہے نا؟ جی بالکل. اچھا، اور یہ بندر بنانے کا ذکر کہاں پر ہے؟ سورۃ بقرہ میں 11 سے. جی سورہ بقرہ. آپ آیات میں نے کل لکھوائی تھی آپ کو. بقرہ کی 161 اور سے لے کے 163 تک، اور بقرہ کی جو ہے یہ اعراف کی ہے 161 سے لے کے 63 تک، اور بقرہ کی جی بقرہ کی جو ہے وہ 66. صاحبہ جی آپ جب لکھ لیتی ہیں نا تو آپ دیکھیں کتنی مفید آیت کس طرح آدمی کو اچھی طرح سمجھ آتی ہے. جی الحمدللہ. اچھا سر، میں نا ایک جگہ درس قرآن دے رہی تھی سورہ یاسین پہ، تو وہاں میں نے جب یہ آیات بیان کی تو میں نے کہا کہ اگلا یہ چہرہ جو ہے نا یہ پیچھے کی طرف ہو جائے گا. تو ایک خاتون کہتی ہیں کہ آج تو تسی بہت ڈرا رہے ہو. تو میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا اگر اللہ نے یہاں قرآن میں لکھا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اور مطلب یہ اس کے لیے کچھ بھی بعید نہیں ہے کہ وہ ایسا نہ کر سکے. ٹھیک ہے، تو ہم سمجھ. اچھا، اسی طرح سے جب وہ ایک حدیث ہے کہ جو امام سے پہلے نمازی جو ہے مقتدی جو ہے وہ سر اٹھا دیتا ہے اس کے لیے، یعنی اس کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے خود کسی اور پوزیشن میں چلا جاتا ہے تو اس کی شکل کو ہم گدھے جیسی بنا دیں گے. جی آپ جو لمبی بات کر رہی ہیں نا، آپ اگر اس خاتون کو بتاتی کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کا چہرے بدلے گا، مٹا دے گا یا پیچھے لگا دے گا جو اللہ کی نافرمانی کریں گے. جی ڈرنے کی تو بات اس لیے ہے کہ آپ اگر ڈر رہے ہیں تو آپ اللہ کی فرمانبرداری کا حق ادا کریں. اللہ کی وارننگ ہے. آپ یہ کیوں نہیں لوگوں کو بتاتی؟ نہیں، یہی بتایا تھا سر میں نے پھر ان کو. نہیں، پہلے بتائیں کہ یہ نافرمانوں کے لیے حکم ہے. تو تم اگر ڈرتی ہو، بات سنیں میری، اگر تم ڈرتی ہو تو سب سے پہلے تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ٹھیک پابندی کرنی چاہیے. لہذا آپ اس کی حکمت بتائیں جو آیت کے اندر حکمت ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ شکل بگاڑ سکتے ہیں، دوسرا نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت.
بتا دیا اللہ نے کہ ہم ان پر ایسی لعنت کریں جیسی ہم نے اصحاب سب پر کی ہے. وہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے، اللہ نے ان کو کہا تم بندر بن جاؤ، اور اس کی حیات میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں، ابھی لوگ آپ ایک صاحب نے بتا بھی دی. اچھا، آیت نمبر 47 میں دیکھیں دو حکمتیں ہیں. ایک تو پہلی جو ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس میں تو ترغیب ہے، فٹافٹ ایمان لاؤ، آخری چانس ہے. اور آگے جو بتایا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے نا تو پھر تمہارے ساتھ جو پہلی نافرمانی کی تم نے مچھلیاں پکڑنے کی اتوار کے روز، اب میں اسی طرح تمہارے اوپر ایک دوسرا نافذ کر سکتا ہوں حکم کہ تمہارے چہرے بدل دو. اور تیسری بات کہ تم پر لعنت کروں جس طرح پہلے کر چکا ہوں، اور اس کی مثال بھی دے دی اللہ نے. آگے آخر میں آیا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کر رہتا ہے. جو حکم وہ کرتا ہے وہ بالکل اتنا پاورفل ہے کہ اس کو کے نفاذ نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ منو ان نافذ ہوتا ہے. فرعون کو اور اس کے لشکر کو کیسا پکڑا، اور آج کے فرعونوں کو کیسا پکڑا، آپ کے سامنے مثالیں ہیں. تو اس کا حکم جو ہے کس طرح نافذ ہوتا ہے، تاریخ گواہ ہے. آیت 47 پہ جلدی سے بتائیں کوئی سوال. اچھا، آیت 48 میں ایک بہت اہم حکم ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز بخشے گا نہیں اگر اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اوپن چیک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو معاف کروں گا جس کو میں چاہوں گا، اور اللہ کی چاہت عین عدل کے مطابق ہے. یاد رکھنا کتنا بڑا جرم ہم کرتے ہیں کہ کلمہ نبی کا پڑھ لیا اور ہم تو جنتی ہو گئے، نعوذ باللہ. اگر کلمہ پڑھ کے اس کے تقاضے پورے کیے یقیناً آپ جنت میں جائیں گے. اگر کلمہ پڑھ کے پڑھا اور اس کے خلاف کیا کبھی آپ جنت میں نہیں جائیں گے. یہی تو یہود و نصارہ کے سارے کیسے بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے بھئی ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم کیسے جہنم میں جائیں گے. اللہ نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے پکا سچا ایمان جیسا اللہ کے رسول اور صحابہ اور صحابیات کا تھا، اور اس کے مطابق عمل، اس کے تقاضے پورے کرو گے تو اس کو جنت مل جائے گی. وہ بلال حبشی کو تو مل سکتی ہے کیونکہ وہ ان چیزوں کو کرنے والا تھا، لیکن عبداللہ بن ابی اور ابو لہب کو نہیں مل سکتی. نوٹ کریں ذرا، قرآن کا عدل کا اللہ کے عدل اور انصاف کی کمال دیکھیں. اگر ہم یا کا نعبد اور یا کا نستعین پر غور کریں ذرا تو شرک کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ناظرہ بھابی آپ ایک بات سمجھیں، کیا ہم نے ایاک نعبد عبادت کو سمجھا ہے؟ عبادت تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا دور کی بات ہے. آپ اس اللہ ہی کی عبادت کریں گے، دعائیں اس سے مانگیں گے، نماز روزہ حج زکوٰۃ خالصتاً اس کی رضا کے مطابق کریں گے. اور اگر یہ دن میں 5 وقت آپ یہ کرتے ہیں، اسی لیے قرآن نے گارنٹی دی ہے. کیا گارنٹی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان نام کے لوگ کس قدر بے حیائی اور منکرات میں ملوث ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی کتاب کی قدر نہیں کی. کاش ہم اس کو مانتے. آج آپ دیکھیں، میں دفتر آیا نا تو اس وقت کافی گاڑیاں نظر آتی تھیں، 1-2 گاڑیوں کے علاوہ نظر نہیں آئی. پیٹرول اتنا مہنگا ہے. اس لیے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور اسی کے حکم کے ماننے میں ہماری عافیت ہے. یہ لکھ کے رکھ لیں، جب بھی ہم نے انحراف کیا ہم بری طرح اس میں جکڑے گئے. اور ہر ظالم کو اللہ نے نمونہ بنا کے، فرعون کو دیکھ لیں، آج کے فرعونوں کو دیکھ لیں.
कुरान की हकानियत तो कदम कदम पर हमें वाक़ मिलती है। अच्छा, ये बताएं कि अल्लाह ताला कहते हैं आगे इसी आयत में 48 में, वमन युशरिक बिल्लाह फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा, अल्लाह के साथ जिस किसी ने शरीक ठहराया उसने बहुत ही बड़ा झूठ तसनीफ किया और बड़े सख्त गुनाह की बात है। ये क्यों कहा अल्लाह ने कि शिर्क कितना इंतहा बुराई का गुनाह है? क्यों इसमें इतना बड़ा गुनाह क्यों है जो शिर्क? अल्लाह की जात में और उसकी सिफात में कोई शरीक नहीं है। जो कोई शरीक करेगा तो फिर उसको वो तो फिर बहुत गुनाह की बात करेगा। ये तौहीद बिल्कुल का इनकार आप- किया। का ऑपोजिट है बर्बादी है उसकी। शिर्क। तौहीद ही सब आप खत्म हो जाएगी, बेस ही आप खत्म मेरी हो बात जाएगी। आप मेरी बात सुने, ये आप आमी बात कह रहे हैं। मुझे ये बताएं, सबसे पहले बंदे से सवाल करें अपने सामीन से कि बताओ कोई और हस्ती जिसमें इस कामल सिफात हूं जैसी अल्लाह ताला में है। इंसान को जो अल्लाह ने अकल दी है ना, वो देखें, आसमानी किताबों पर ईमान न लाने वालों को भी अल्लाह कहता है कायनात में देखो कि उस रब के कर। कभी आपने सोचा है कि ये एक ही जमीन, एक ही पानी और फल और अनाज मुख्तलिफ किस्म के उगा रहे हैं? किसका हुक्म है? अल्लाह का। उस अल्लाह जात का सर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सोचें, मैं खुद अपने वजूद को देखूं कि अल्लाह का करम देखें। मेरे चलना फिरना, सोना बैठना, खाना पीना, उसके लिए सारे इंतजाम उस रब ने किए हैं। और फिर मैं अपनी पैदाइश पे गौर करूं और फिर अल्लाह ने मुझे अशरफुल मखलूकात बना दिया। किसका करम है ये बताएं ना मुझे। अल्लाह मुझसे ताला का। ना सबसे शुक्र हैं हम लोग। मुझसे बड़ा जालिम कौन होगा जो उस अल्लाह के साथ शरीक ठहराए जिसकी मेरे जिस्म पर, मेरे सराउंडिंग में, कायनात में निशानियां फैली हुई हैं जो साबित कर रही हैं कि कितना हकीम है वो रब। और कोई चीज उसने बेफायदा नहीं पैदा की। दुनिया बनाई, हमें बनाया किस लिए? कि दुनिया को हमारे लिए इम्तिहान और आजमाइश बना दिया। और उसके लिए शैतान को भी छुट्टी दे दी, और सबसे बड़ा नाफरमान अल्लाह का शैतान था। क्यों छुट्टी दी? ताकि कोई हमें गुमराह करने वाला हो। हिदायत का बंदोबस्त क्या किया? उसने अंबिया भेजे, उसने किताबें नाजिल फरमाई। अब दोनों को कंपेयर कर लें कि किताबों और अंबिया को फॉलो करने वाले कितने खुश नसीब हैं, और ये शैतान के साथी कितने बदनसीब हैं। दुनिया का अंजाम इनका देख लें, बरज़ख में इनकी हालत देख लें, आखिरत में जहन्नम देख लें। सोचें जरा, अल्लाह ने दिमाग दिया है, इसीलिए दिया है। सुभान अल्लाह, बेशक। अच्छा, ये तो थी ना आपकी आयत 48। अब 49 में चलते हैं, अगर कोई सवाल है तो पूछें। अल्लाह ताला कहते हैं, अलम तरा इलल्लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम, तुमने उन लोगों को भी देखा है जो अपनी पाकीज़गी की नफ्स का दम भरते हैं? बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, हालांकि हकीकत यह है कि पाकीज़गी तो अल्लाह ही जिसे चाहता है अता करता है। वला युज़लिमून फतीला, और जरा बराबर भी जुल्म नहीं करता। एक आयत में 3 छोटी सी आयत है। पहले कहा कि अलम तरा इलल्लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम, ये कौन लोग हैं भला? जल्दी बताएं। यहूद। सर यहूद हैं, क्योंकि वो कहते थे यहूद के कि अलावा हम लोग भी हम हैं। अल्लाह ताला की चाहते हैं और जन्नत तो हमारे लिए ही है। सर जी यहूद और नसारा दोनों आ जाते। अहले किताब, ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा, ये अल्लाह क्यों कह रहे हैं कि वो, उन्होंने तो कहा ना कि नखनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाऊ। भाई अपने मुंह से तो कह रहे हो, उसके महबूब तो कौन है? वो जो उसके फर्मोबरदार हैं। ये कहाँ कहा कुरान ने कि मेरे महबूब
जो है वो मेरे साथ। आल इमरान की 31 कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह एक्सीलेंट सरताज साहिबा, आपने कमाल कर दिया। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर मेरे महबूब बनना चाहते हो तो मेरे नबी की इताअत करो, क्योंकि मेरा नबी मेरी इताअत का नमूना है। सुभान अल्लाह। अब देखें, अल्लाह कहते हैं तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना उसवा हसना कौन है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का पढ़ा लिखा इंसान किस कदर जाहिल है कि उस नमूने को कॉपी नहीं करता। उस नमूने को कॉपी करेगा तो मदीने की रियासत वाला हाल होगा, जिसमें नेमतों की बारिश और ज़कात लेने वाला नहीं मिलता। आज आप देखें, आपके मुल्क में इसकी रूगर्दानी की वजह से अवामुन नास, आम आदमी घर में फाके गुजरते हैं। सोचें, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। और आज हम आयतें पढ़ पढ़ के हमारे लोग सुनाते हैं, और जो उन पे अप्लाई होती हैं उनका नामो निशान भी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, ये आखिर में अल्लाह ताला ने ये क्यों फरमाया कि वला युज़लिमून फतीला? ये जो लोग हमारे भूखे मर रहे हैं, ये जो आज दुनिया सारी करा रही है, अल्लाह तो कह रहे हैं मैं तो जुल्म नहीं करता, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? जुल्म इंसान अपने ऊपर खुद करता है नाफरमानियों की वजह से। हमारी डॉक्टर साहिबा, हमारी नाफरमानियां लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, ये अल्लाह का फैसला है। हम करतूत बुरे कर रहे हैं तो अंजाम बुरा हमारे सामने आ रहा है। अल्लाह का कोई कसूर नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने किताब और नबी भेजकर हम पर एहसान कर दिया, बता दिया रास्ता। बात ऐसी करें कि ताकि सामने वाला लाजवाब हो जाए। कोई सवाल आपका आयत 49 पर? जल्दी बताएं। अब हम चलते हैं आज की आयत 50 पर। सुभान अल्लाह व बिहम्दी। देखें किस कदर अल्लाह ताला ने अपने एहसान फरमाए हैं इंसानों पर, हम पर। आज 50 में अल्लाह कहते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उन्जुर कैफ यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब। देखो ये लोग अल्लाह पर कैसे झूठ बांध रहे हैं। ये किसकी तरफ इशारा है, कैसे झूठ बांध रहे हैं? तो आज हम कम है उनसे? बताएं ना। ये इसलिए बताया अल्लाह ने कि उनसे बढ़ के शामिल हैं सारे। अच्छा, अब बड़े गौर से सुने। अब इस यहाँ आयत बड़ी पर्टिनेंट आयत है जो इससे पहले आई है। वो क्या, अलम तरा इलल्लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम, क्यों? इसलिए कि वो कहते कि नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाहु। और फिर जब लूट मार करते थे तो कहते थे लैसा उम्मीयीन लैसा अलैना फिल उम्मीयीन सबील, कि ये जो उम्मी है ना, सारे यहूदियों को और खासकर अरबों को उम्मी कहते थे, अनपढ़, जाहिल, जिसका माना है उनके नजदीक। तो कहते थे कि हम तो इन जाहिलों को के साथ जो कुछ कर लें हमें कोई पकड़ेगा नहीं, अल्लाह नहीं पकड़ेगा। कहां से? ये अल्लाह पर झूठ है, इसी को अल्लाह पर झूठ कहते हैं। ये कहना कि हम उसके महबूब हैं, ये भी अल्लाह पर झूठ है। और अल्लाह कह रहे हैं आयत 50 में, उन्जुर, जरा देख तो सही, कैफ यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िब, किस तरह अल्लाह पर ये झूठ बांधते हैं। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं 50 में, वकफा बिही इस्म मुबीना, और सरी गुनाह होने के लिए तो यही काफी है। क्या काफी है सरी गुनाह होने के लिए? क्या बताया? झूठ बोल रहे हैं सर, अल्लाह पर झूठ बांधना। देखें, ये अल्लाह पर झूठ नहीं है, कलमा नबी का पढ़ लिया और हम जन्नत में जाएंगे, जन्नत हमारी है। भाई कलमा पढ़ के उसके तकाजे मिन्नो अन पूरे करोगे तो फिर जन्नत तुम्हारी है, वरना जन्नत नहीं है तुम्हारी। जन्नत सिर्फ उनके लिए आमनू, आमनू में
कैसा ईमान मतलूब है यहाँ बताएं। साबा और साबियात वाला सर। शाबाश, शाबाश, ये ईमान होगा तो फिर। और अमल साले क्या चीज है, जल्दी बताएं शार्ट में। अल्लाह अमले साले वो जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने अमल किया, वो अमले साले उसके मुताबिक करना। अल्लाह का हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। ठीक है। हाँ, पहले आप एक मिनट, बिल्कुल आपने ठीक कहा मैं अब्दुल्ला कि अल्लाह का हुक्म और उसकी रजा, ये दो चीजें हमारा मकसूद होनी चाहिए। उसके बाद अमल ऐसा जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। तो दो चीजें बड़ी जरूरी हैं, एक अल्लाह का हुक्म और उसकी रजा, साथ ये लफ्ज दोनों होने चाहिए। और तीसरी बात कि अमल उस तरह हो जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वो नमूना है मेरे लिए। ये चीजें बिल्कुल क्लियर, वरना हम वो जी ईमान और अमले साले चाहिए, ईमान भी हमारे साथ है और अमले साले तो हम करते ही हैं नाउजुबिल्लाह। ना उसका अल्लाह की रजा से कोई ताल्लुक, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से कोई ताल्लुक। तो कैसे आपका अमल कबूल होगा, बताएं मुझे। अल्लाह। अच्छा, ये तो थी आयत 50। कोई सवाल आपका आयत अच्छा, सरी होने के, गुनाह सरी होने का यही काफी है कि वो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं यहूद व नसारा, और आज बिल्कुल वही अमल हम कर रहे हैं। इस्लाम से रूगर्दानी बिल्कुल ऐसी हमारी रूगर्दानी है जैसी तौरात और इंजील से अहले किताब की थी। अगर आपको शुभ है तो सवाल कर लें, हालात आपके सामने हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाएं अल्लाह ताला पर। जी कोई सवाल नहीं है तो आयत 51, अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब। अच्छा, नसीबम मिनल किताब, किताब से कुछ हिस्सा दिया गया था उनको, यानी वो तौरात जो उनको अल्लाह ताला ने नाजिल की हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, वो उस किताब का हिस्सा है जो लोहे महफूज पर है अल्लाह ताला ने। अच्छा, अब इनको किताब शरीयत वो दी गई, क्या हशर किया इन्होंने, तो अल्लाह कहते हैं उन्जुर, अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, किताब मिली तौहीद के लिए, और इन्होंने क्या किया, वो युमिनून बिल जिब्त वत्तागूत, वो ईमान लाते हैं बुतों पर और शैतान पर। अच्छा, बुतों पर ईमान कैसे लाते थे यहूद व नसारा, जल्दी बताएं भाई। आयत यहूद व नसारा के बारे में है ना। ये बुत हमारे सिफारशी हैं अल्लाह ताला के पास। और अपने अपने नफ्स की ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करते थे, जो वो भी तो ख्वाहिशात नफ्स भी तो एक बुत थी हमारा। शिर्क करते थे ना, जो उन्होंने माबूद बनाए हुए थे उनकी पूजा करते थे। कौन से माबूद थे उनके? तो जी ईसा अलैहि सलाम को नसारा ने अल्लाह का बेटा बनाया था और यहूद ने उज़ैर अलैहि सलाम। तो बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसलिए कि वो गैर अल्लाह की इबादत करते थे, और गैर अल्लाह में बुत भी हैं। हजरत ईसा को भी खुदा मानते थे, हजरत उज़ैर को भी खुदा मानते थे, नाउज़ुबिल्लाह। तो लिहाजा अगर इबादत जिसकी कर रहे हैं वो गैर अल्लाह की इबादत है, सिवाय अल्लाह के किसी और की इबादत होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? इलाह सिर्फ वो है जिसकी सिफात अल्लाह के पास में है, अल्लाह ताला में है। अच्छा, अब सुने, इंतहा देखें। अगले आयत 51 के आखिर में अल्लाह फरमाते हैं वयकूलून लिल्लज़ीना कफर, और उन लोगों के बारे में जो काफिर हैं, ये क्या कहते हैं यहूद नसारा, हाउलाए अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला, ये मुशरिकीन जो हैं उन अहले ईमान से ज्यादा हिदायत याफ्ता है। कौन से, एक क्या बात कर रहे थे भला? बड़ा जुर्म है इनका, अगर समझें तो समझने, मैं बताता हूं आपको, सुने बात गौर से। वो कहते थे कुफार मक्का जो है ना, ये
नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन पर ईमान लाने वाले लोगों से बेहतर है। कर लेना कितना चाहिए। कितना बड़ा जुर्म है। क्यों जुर्म है? इसलिए बड़े गौर से सुने, वो तो तौहीद के हामिल थे, अपने आप को हजरत याकूब, हजरत यूसुफ और पता नहीं किस किस के औलाद का दावा करके कहते थे हम तो इब्बाऊ हैं, अल्लाह के महबूब हैं। लेकिन बदबख्ती की इंतहा देखें कि उन अंबिया जो तौहीद के दाई थे, पहले दाई थे, उनकी औलाद होकर वो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ये मक्के के काफिर बेहतर है। अब उन्हीं की किताबों में अगर वो सही यहूदी और ईसाई होते तो वो फौरन ईमान ले आते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जी सर जी। जी सर जी, ये मतलब कि यहूद नसारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद को बेहतर समझते थे कि हम उनसे बेहतर हैं। नहीं 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 मैडम, ये नहीं। यहाँ आयत में बड़ा क्लियर है कि यहाँ लेकिन आयत को पढ़ें। यकूलूना, ये क्या कहते हैं अहले किताब? लिल्लज़ीना कफरू, उन लोगों के लिए जो काफर हैं, उस वक्त मक्के वाले काफर थे, उन्होंने नबी को अहदा, ज्यादा हिदायत याफ्ता हैं, बेहतर हैं किससे? मिनल्लज़ीना आमनू, जिन लोगों ने वो जो ईमान लाए हैं साबर साबियात से। आयत को बिल्कुल ठीक पढ़े ताकि हम ठीक उसका फिर एक्सप्लेनेशन कर सकें, तशरीह ठीक कर सकें। अच्छा, अब अल्लाह कहते हैं युमिनून बिल जिब्त व तागूत। अच्छा, तागूत कौन होता है भला, जल्दी बताएं। सर अल्लाह के मुकाबले में कोई भी शैतानी कुव्वत। हाँ, चाहे वो फर्द हो या इदारा हो। फर्द के अब आज सबसे बड़े तागूत हैं ट्रंप और ये यहूदी जो नेतन्याहू है। मुसलमानों का सबसे बड़ा तागूत उनका अपना नफ्स है जिसकी परस्तिश कर रहे हैं, वो अल्लाह के मुकाबले में खड़ा हो गया है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो कहती है हल तो मेरे पास है सही, और आपने देख लिया हल आज दुनिया किस तरह करा रही है। पूरी बात को खोल के समझें और बयान करें ताकि लोग समझें। तो अल्लाह ताला के अलावा चाहे वो तागूत हो या शैतान, शैतान का तो मिशन ही ये है ना कि हमें उसने जहन्नम लेके जाना है। तो तागूत चाहे इदारा हो या फर्द हो। अब इदारों में यूनाइटेड नेशन जो है, आप देख लें किस किस्म का ये इदारा है जो एक करारदाद उसके खिलाफ नहीं पेश कर सकता, पास कर सकता यहूद के, अमेरिका के। लेकिन उनको बड़ी तकलीफ है कि ये जो शिकस्त दे रहा है ईरान, उसके खिलाफ सारी चीजें आ रही हैं नाउज़ुबिल्लाह, जिस पर उन्होंने पहले हमला किया। आयत 51 के बारे में कोई सवाल हो आपका? सर जी, जिप्स में जादू टूना वगैरह आता है? देखें, जिप्त का मानी जो है ना, अगर आप यहाँ पढ़ें बुत है, ठीक है। अच्छा, आप जरा गौर फरमाएं, बुत परस्तों में सरे अव्वल नंबर 1 पे कुरैश मक्का है, जिन्होंने बुत वहां रखे हुए थे खाना काबा में। हर खानदान, हर कबीले का बुत अलग था। तो आप उस सिचुएशन में जाके जरा चीजों को समझे ना तो फिर समझ आती है। बात समझ आ गई कि नहीं? वो अपने काहिनों पर, फालगिरी वगैरह पर भी तो बहुत एतबार करते थे। किस पर? सर जी, फालगिरी, वो जो शगुन लेते थे। ओ भाई, वो एक शिर्क की एक किस्म है, लेकिन सबसे बड़ा शिर्क जो था कि वो उन बुतों के अंदर वो सिफात समझते जो अल्लाह ताला के सिवा किसी के में नहीं है, किसी नबी में भी नहीं है। बात को समझे जरा। अच्छा, अब आ जाइए आज, अगर आप क्लियर हैं 51 पे कोई सवाल नहीं है तो मैं 52 पढ़ रहा हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह,
یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، یعنی لعنت یہ ہے کہ ان کو رحمت سے دور کر دیا، اور اگر آپ اب بھی اس میں آگے ہی بڑھتے جائیں گے نافرمانی میں تو پھر عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے فلن تجد لہ نصیرا، کوئی اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کاش میں اور آپ سمجھیں، ہم تو فرعون اور شداد کی مثالیں دیتے ہیں نا، بھئی آپ دیکھیں آپ کی راولپنڈی میں اس کے ساتھ کیا ہوا، جنرل کیا نام تھا اس کا، باجوہ 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 سر، باجوہ کوئی چیز کام باجوہ آئی اس کی؟ بتائیں مجھے، کوئی چیز، عہدہ مال، اتنی لوٹ مار کی، کوئی چیز کام آئی؟ نہیں سر، کتنی حقیقت ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں فلن تجد لہ نصیرا، پھر اس کے شخص کا تم کسی کو مددگار بھی نہیں پاؤ گے۔ عجیب بات ہے، کاش میں اور آپ سوچیں، ہم دنیا میں تو کسی کو کوئی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں دنیا بھی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ سر سر یہ جو آپ کے یہ بڑے بڑے عہدوں والے ہیں، دیکھیں کیا انجام ہو رہا ہے ان لوگوں کا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے ہم سب کو۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس ذات کو میڈم ہر نافرمان، چاہے وہ جرنل ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ جج ہو، جس نے اللہ کے خلاف کیا، آپ دیکھ لیں دنیا میں چیف جسٹس کتنا ذلیل ہوا، ملک سے باہر بھاگ گیا، شکل بدل لی۔ یہ رب کی پکڑ جب آتی ہے تو وہ اس طرح آتی ہے۔ سر جی یہ جو ہم نے آیت 51 پڑھی ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا۔ اس وقت میڈم، اس وقت اہل کتاب تھے اور آج اہل کتاب کا جیسا عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ جی جزاک اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی جزاک اللہ۔ یہ تو دنیا میں تو ذلیل ہوں گئی، لیکن لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو جنت اس کبھی مل ہی نہیں سکتی پھر۔ میڈم اپنا ناظرہ بھابھی اس پہلے بات کو سمجھیں، دنیا میں لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کسی قسم کی نصرت، کسی قسم کی تائید، وہ اللہ کے مخالفین ہیں، دنیا میں بھی ان پہ لعنت ہوئی ہے۔ فرعون پہ لعنت ہوئی ہے کہ نہیں؟ آپ جا کے دیکھ رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے وہاں پڑا ہوا ہے زو میں مصر میں۔ تو اس لعنت دونوں جگہ کی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوئی بچ گئے تو وہاں تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں آیت 54 میں۔ ہاں نہیں، پہلے 53 53 ہے سر، 53 ہے۔ ہاں، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا کہیں ہوتا، نہیں ساری پچھلے ٹکڑا رہ گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں، بڑی پیاری باتیں ہیں، کاش میں اور آپ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 53، ام لہم نصیب من الملک، اللہ سوال کرتے ہیں کیا ان کا کوئی حصہ ہے اقتدار میں؟ ملک بادشاہی ہے نا، اقتدار کہ کوئی حصہ ہے؟ اگر ان کا حصہ، دیکھیں نا، یہ یہودیوں کی تنگ دلی کی بات بتائی جا رہی ہے، اور آج مسلمان بھی بالکل ویسے ہی ہیں کہ کیا کیونکہ اگر ان کا حصہ ہوتا تو یہ کیا کرتے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسرے لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی شے دینے کو تیار نہ ہوتے۔ اچھا، یہ تو ہمارے ملک پر صادق آ رہی ہے بات۔ آپ پہلے میری بات سنیں پوری، دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ میں لے جاتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ سب چیزیں اللہ نے دی ہوئی ہیں نا، اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور ہمیں اللہ نے حکم بھی دے دیا کہ شکر یہ ہے
کہ تم اس کا اعتراف بھی کرو دل سے، زبان سے بھی اقرار کرو، اور ان کو ایسا استعمال کرو جیسے اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی بادشاہی میں حصہ ہوتا نا، اللہ بادشاہ ہے، وہ تو دنیا میں، نوٹ فرمائیں جو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں، دنیا میں ان کو بھی رزق دے رہا ہے، اور غالباً مومنوں سے بہتر دے رہا ہے۔ کیوں؟ دنیا آزمائش ہے، اور اس رزق کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہے، خزانے ہیں اس کے پاس۔ لیکن اگر ان کا کوئی زور چلتا اور ان کا کوئی حق ہوتا تو یہ کسی کو پانی پینے کے لیے بھی نہ دیتے۔ یہ رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ سب چیزیں اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی، ورنہ اگر ان کا کوئی حصہ ہوتا تو یہ وہی حرکتیں کرتے کہ علماء کو تنخواہیں دے کر علماء کو اپنے حق میں کر لیتے، جیسا مسلمان ملکوں میں ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا، میری بہن نے مجھے بتایا کہ کیا میں حج عمرے پہ جا سکتی ہوں بغیر محرم کے، کیونکہ سعودیہ نے حکومت اجازت دے دی ہے۔ اب وہ علماء کہاں مر گئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، صریح حدیث موجود ہے کہ بغیر محرم کے حج پہ بھی نہیں جا سکتے، اس لیے کہ وہاں جو اللہ تعالیٰ نے مواقع رکھے ہیں عورت کی عزت بچانے کے، وہ آپ غور کریں کہ ایک ہی کمرے میں مرد اور عورتیں رہ رہے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ بغیر محرم کے عورت محفوظ ہو؟ لہذا اس خبیث نے جس کو اللہ ذلیل کر رہا ہے، اور اللہ ذلیل کرے گا یقیناً، کیوں؟ انہوں نے جس طرح ٹرمپ کو پیچھے لگ کے سعودی عرب، امارات، اور انہوں نے پیسہ دیا ہے اور آگے دینے جا رہے تھے، اور جس طرح انہوں نے اپنے اڈے قائم کر رکھے تھے وہاں اپنی حفاظت کے لیے، اللہ نے ان کو کتنا ذلیل اور رسوا کیا ہے اس جنگ میں۔ دیکھیں، نوٹ کریں ذرا، اور بھی ہوں گے ذلیل رسوا۔ آمین ثم آمین۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس کافر ٹرمپ پر اتنا بھروسہ کیا کہ اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا جب اس نے وزٹ کیا۔ تو آپ کے سامنے کیا ہوا سارا دبئی میں، آپ دیکھ رہے تھے۔ سر یہ دیکھیں، یہ جو ایک بہت اچھا یعنی کہ پڑھا لکھا بندہ اور تلاوت کرتے ہوئے روتا ہے، یہ رشید مشہدی کیا نام ہے اس کا، اور وہ دیکھیں اس شیطان کے ساتھ اس نے کیسا بیان دیا ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہے۔ اچھا، اب ذرا بڑے غور سے سنیں، جب قرآن سے دور ہوتا ہے نا تو شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں، میں آیتیں بتا چکا ہوں آپ کو۔ اب اللہ تعالیٰ کا فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس اقتدار ہوتا تو یہ کسی کو ذرا برابر بھی چیزیں نہ دیتے۔ آیت 54 میں فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا یہ حسد کر رہے ہیں ان لوگوں سے اس لیے کہ اللہ نے ان پر اپنا فضل عطا کیا ہے؟ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون، یہود کس کے ساتھ حسد کر رہے ہیں؟ یہاں اس میں جو کہا گیا ہے کہ نبی پاک سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ۔ صحابہ کے کیوں نبی کا پاک سے کیوں کر رہے ہیں سر جی وہ یہ؟ نبوت جو ہے بنی اسماعیل میں گئی تو انہیں ہوا کہ یہ بنی اسرائیل کا حق تھا، تو اس وجہ سے یہ حسد۔ اسلام کو عروج حاصل ہوا جو۔ نہیں، میری بات سنیں، آپ کی بات پارشلی ٹھیک ہے۔ یہود کو جو سب سے بڑا دکھ تھا نا کہ یہ نبوت کیسے چلی گئی ہے، اسی کو حسد کہتے ہیں، کہ یہ نبوت بنی اسماعیل میں کیسے چلی گئی ہے۔ اور بدبخت ہو، اب ذرا پوری طرح سے بات کو سمجھیں، تمہاری خود کتاب میں لکھا ہوا ہے، تورات میں بھی انجیل میں بھی، کہ اب نبوت جو ہے وہ حق کس کا ہے؟ بنی ابراہیم کا، حضرت ابراہیم کی اولاد کا، اور چاہے وہ حضرت یعقوب ہوں یا حضرت اسماعیل ہوں، دونوں اولادیں ہیں۔ تو نبوت چاہے ادھر رہے یا ادھر رہے، نبوت بنی حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہے۔ پھر تم اس کا بہانہ لگا رہے ہو، تمہاری کتاب کہہ رہی ہے کہ تم نے تو اس پر ایمان لانا ہے جو جس پر وہ کتاب نازل ہوئی ہے جو مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہے اس کی بھی وہ تائید کرتی ہے۔
اس کے باوجود حسد سے کیا کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ حسد کر رہے ہیں کہ ان لوگوں سے یعنی بنی اسماعیل سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کر دیا ہے. نبوت کی بات ہو رہی ہے. نبوت کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. اللہ اکبر، کیسا فضل؟ فضل عظیم. اس سے بڑا کوئی فضل نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی کو نبی بنا کے بذریعہ وہی اس کو اپنی ہدایت اس کے ذمہ کرے کہ آپ لوگوں کو ہدایت بتائیں. ذرا نوٹ کریں، ان آیت کے صرف ترجمے پہ غور نہ کریں بلکہ ترجمے کے پیچھے جو حکمتیں ہیں ان پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ یہ تو تھا نا، اللہ 54 میں آگے کہتے ہیں فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب و حکمت بھی دی، پہلے ان کو تورات اور انجیل دی، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا، دونوں کا مجموعہ ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کی ثابت قدمی کی وجہ سے آگ میں عراق میں ڈالے گئے، اتنی بڑی ہجرت، پھر مکہ مدینہ، اور پھر بیٹے کی قربانی کی آزمائشوں میں جب ثابت قدم نکلے تو اللہ نے ان سے فائدہ فرما لیا. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اسی وعدے کے مطابق میں نے بنی اسماعیل کو، کیونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، لیکن ان کی بدبختی دیکھیں. اور اللہ کہتے ہیں نہ صرف میں نے ان کو کتاب دی، ملکن عظیمہ، میں نے ان کو بڑی بڑی حکومتیں بھی دیں. آپ دیکھ لیں بنی اسماعیل میں، دیکھ لیں حضرت موسیٰ کو کس طرح اللہ نے نوازا بالآخر، حضرت یوسف کو دیکھ لیں، آپ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو دیکھ لیں، وہاں ان کو دیکھ لیں، اور یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کہ کس طرح ایک یتیم کی پرورش اللہ تعالیٰ نے بندوبست فرمائے، اور کس طرح اس کو نبوت عطا فرمائی، کس طرح اس کو 11 سال مکے میں اتنی مشکلات رہیں، اتنی آزمائشیں آئیں، اور پھر مدینہ ہجرت کے بعد کس طرح ریاست بن گئی صرف نبوت کے 14ویں سال، اور کس طرح پھر وہ احکامات سارے نافذ کر کے اور پوری دنیا کے اندر وہ نظام قائم کیا جو حق پر مبنی، جو اللہ کا بھیجا ہوا تھا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اچھا، آپ اگر قرآن سے ثبوت چاہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو، تو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، لکھیں سورہ نور کی آیت 55. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیں سورہ نور کی 55، لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. ہم لازماً ان اہل ایمان کو دنیا میں حکومت اور خلافت عطا کریں گے جیسے ان سے پہلوں کو عطا کی تھی. آج بھی یہ وعدہ برقرار ہے، آپ قرآن و سنت کی حکومت قائم کریں، آپ دنیا میں کے لیڈر بن جائیں گے. لیکن یہ بدبخت شیطان اور طاغوت کے پیچھے چل کے اپنے آپ کو بھی ذلیل کیا، اور امت مسلمہ نام و نہاد امت مسلمہ اس لیے کہوں گا کہ اب وہ امت ہے نہیں، جو امت جس ذمہ جو کام تھے وہ کرنے چھوڑ دیے. تو آپ دیکھ لیں کہ دونوں ذلت اور پستی کے گہرے کنویں میں گر گئے. اب اللہ کہتے ہیں، سنیں رب کتنے صاف بات کہتے ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، پس ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لائے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور وہ بھی ہیں جو اس سے رک گئے تھے. آج بھی آپ دیکھ لیں، چاہے وہ چند مسلمان ہوں، لیکن ہیں جنہوں نے اس پر عمل کیا، اور بڑی تعداد جو ہے وہ اس خود بھی رکی اور دوسروں کو بھی روکتی رہی. کیوں؟ انہیں دنیا کے مفادات عزیز تھے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے آزمائش بنایا اور وہ آزمائش میں فیل ہو گئے. اللہ کہتے ہیں، سنیں آج 56 میں کتنا ہولناک انجام ہے. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے، اس آیت کا ایک ٹکڑا رہ گیا، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. اور یہاں پہ کتنی مختصر بات کر دی اللہ تعالیٰ نے. جی یہاں کتنی مختصر بات اللہ تعالیٰ نے کر دی، فٹافٹ کے جہنم کا جلانا ہی کافی ہے.
بات یہ ہے میڈم کہ یہ ایک بات نہیں ہے، قرآن نے جس اختصار اور جس تفصیل سے، اختصار کے باوجود جس تفصیل سے بات کی ہے وہ قرآن ہی کا کمال ہے، کیونکہ اللہ ہی کر سکتا ہے، وہ اس کے پاس علم ماضی حال مستقبل کا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ ہاں سبحان اللہ، دریا، سبحان بالکل اللہ۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، دریا کو کفوا وکفا بجہنم سعیرا، ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ کہ کون لوگ ہیں؟ اوپر بتا دیا، جنہوں نے اللہ کے راستے سے خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا۔ آیت 56 میں فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، یقیناً جو لوگ ہماری آیت کا کفر کریں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے۔ اب یہاں ہم کبھی نہیں سوچتے کہ جس آگ سے ہم انگلی کو بچاتے ہیں کچن میں، اپنی خواتین بچاتی ہیں نا، کوئی جسم کو آگ میں ذرا بھی قریب نہیں لے جاتی، وہاں جلے گا، اس کا جسم جلے گا، جہنم میں پھینکا جائے گا، کوئی اور بچانے والا نہیں ہوگا۔ خدا کے لیے اس جہنم سے اللہ سے معافیاں مانگیے۔ اللہم اجرنا من النار۔ آمین آمین۔ یہ آپ کو اس پہ بہت ساری دعائیں ہیں، اللہم اجرنی من النار جیسے ہماری بہن نے کہا، اس کو آپ اپنے فرض نمازوں کے بعد اللہ سے ہمیشہ دعا کیجیے۔ اب سوچیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس جہنم سے بچا کے جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہ ہے کامیاب۔ اور ہم دنیا میں کامیابی حاصل کر کے کہ مال حرام کا کما کے، برائیاں کر کے، لوٹ مار کر کے دنیا میں تو چند دن اپنے اچھے گزار لیے، لیکن وہاں کون بچائے گا آپ کو اس آگ سے؟ اور آگ کی بھی نوعیت آپ نے سن لی، دیکھ لی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کو، ہاں، سوف نسلیہم نارا کلما نضجت جلودہم، یہ آیت بڑی اہم ہے کہ اور جب کبھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کو، ہاں، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم ان کو دوسری کھال پہنا دیں گے۔ استغفر اللہ۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیں اس بات کو۔ ہوا کیا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، اب لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ جو ہمارے دماغ کو جو سینسر ہے نا، جو پہنچاتے ہیں کہ آگ میں جلنے سے جو اذیت ہوتی ہے، اس کے سینسر جو ہیں وہ کھال کے اندر ہیں، اور وہ کھال کو جو ہی کھال جلتی ہے تو دماغ پہ اذیت کا فوراً پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ نے اس وقت کہا کہ میں ان کی کھال بدل دوں گا کہ تاکہ ان کی اذیت بالکل برقرار رہے۔ سبحان دیکھیں اللہ۔ کتنی بڑی وارننگ ہے سر، اور کتنی سخت سزا ہے نا۔ آپ اپنی جگہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتائیں، قرآن کو جس اللہ بنانے والا ہے اس کو پتہ تھا کہ اس کھال میں سینسر ہیں، تو اللہ کہتے ہیں جب جو جل جائے گی نا، تو اب تو بھائی اگر کھال ختم ہو گئی تو جلنے کا بندے کو احساس ہی نہیں ہے، کیوں؟ سینسر ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں کھال پہنا دوں گا، یہ چیز مجھے اور آپ کے ایمان لانے کے لیے کافی ہے کہ جہنم کا عذاب اتنا اذیت ناک ہوگا جس سے بچنے کے لیے ابھی میں نے آپ کو کہا کہ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہو گیا۔ ذرا نوٹ فرمایا؟ اللہ اکبر۔ پڑھیں قرآن جب تو آپ دیکھیں میرا ایمان کتنا پکا ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے کہ میں نیکی میں سبقت کروں اور برائی سے بچوں، اس لیے کہ یہ اللہ کی جہنم کتنی سخت ہوگی اگر میں نے یہ فریضہ سر انجام نہ دیا تو کس قدر میں پریشان حال ہوں گا۔ نوٹ فرمائیں ذرا۔ سر جی، کل میں نے ایک شادی اٹینڈ کی، پشاور میں گئی ہوئی تھی، اتنا مجھے اچھا لگا، اتنا مجھے لطف آیا کہ بچی کا نکاح رائیونڈ میں ہوا اور بچی کو گھر لے کے آئے، اور یہاں سے وہ آ کے بچی لے جائیں گے، کوئی فالتو خرچہ نہیں، کچھ نہیں، اور پردے کا اتنا اہتمام کہ کوئی مرد نہیں آ سکا، کسی مرد کو میں نے نہیں دیکھا۔ تو اللہ کرے ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہو جائے کہ ہم شرم و حیا۔ میڈم جو آپ، اس لیے کہ آپ اہل ایمان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو
اس سے مزید استقامت عطا فرمائے. آپ کو اس لیے مزہ آیا کہ آپ نے اللہ کے حکم کے، ورنہ جو شادیوں میں ذلالتیں، بے حیائیاں، وہ آپ ان کو بھی کبھی دیکھیں تو یہ اللہ کا نظام کتنا زبردست ہے کہ ایک عورت کس قدر پاکیزہ ماحول میں ایک گھر سے دوسرے گھر جاتی ہے، اس کا مہر مقرر ہوتا ہے، اس کو سارے وہ حقوق اللہ دیتے ہیں جو وائف کے ہونے چاہیے. جی الحمدللہ. اور میں اس اللہ سر کی اگر مہربانی کسی سے کو میں بولو نا نصاب کہ پڑھ رہی یہ تھی تو میں نے اس بالکل بچی کو ٹھیک سمجھایا طریقہ کہ نہیں تمہیں ہے، پتہ ہے کہ نکاح میں جو خطبہ دیا ہے تو اس کے کیا احکام ہے اور تم نے کیا پابندی کرنی ہے. الحمدللہ الحمدللہ کہ میں نے اس بچی کو یہ شعور دیا کہ یہ کرنا ہے، حق مہر کا پوچھا، سمجھایا. الحمدللہ. سر اگر یہ جیسے سرداج سسٹر بتا رہی ہیں، اگر کسی کو تھوڑا سا عقل کا بات کرو نا، بولو کہ بھئی یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، رسول پاک نے ان کے کیا طریقے تھے شادی اور نکاح کے، تو وہ آگے سے پتہ کیا بولتے ہیں، ہاں ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے، کیا بولیں گے لوگ، یہ ایسی شادی کی ہے. لعنت ہو لوگوں کو قرضہ لے کے اپنے. میڈم جس کو یہ دنیا کے لوگوں کی بات کا فکر ہے نا، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. بالکل لہذا سر. قرآن پڑھنے والا، دیکھیں نا آپ کو سرتاج بہن جو بتا رہی ہیں کس محبت اور کس شفقت سے اس کا بیان کر رہی ہیں جو انہوں نے وہاں واقعہ دیکھا ہے. یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے. اچھا ہونا بھی ایسے ہی چاہیے سر. آپ بڑے غور سے سنیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کھالیں کیوں بدل دی جائیں گی؟ آخر میں آیت کے 56 میں فرمایا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. دوسری کھال اس لیے پہنائی جا رہی ہے تاکہ عذاب کا مزہ اسی وقت چکھیں گے جب وہ سنسر موجود ہوں گے، اذیت ان کو دماغ تک پہنچے گی تو پھر وہ چیخیں چلائیں گے. ہائے ہائے، قرآن کا کمال دیکھیں ذرا. میں نے آپ کو 56 میں کس کا انجام بتایا؟ جلدی بتائیں. اور بھائی پڑھ نہیں رہے ان الذین کفروا، جو کافروں کا انجام یہ ہے. بالکل آج 57 میں اس کا الٹ، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار. بالکل وہ جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ غی بغاوت جو ہے وہ ہدایت سے بالکل واضح کر دی گئی. دونوں میں فرق سامنے نظر آ رہا ہے. اور یہ آج دیکھ لیں، پہلے ان کا جو غیب جو سرکشی میں ملوث تھے ان کا انجام کیا ہے، اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات آیت 57 میں کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر عمل صالح کیا. ایمان کی ڈیفینیشن وہی ہوگی، وہ ایمان جو پکا سچا. یہ جو ابھی ہماری بہن کہہ رہی تھی نا کہ جی وہ تو کہتے ہیں ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے، وہ اہل ایمان ہے ہی نہیں. اہل ایمان اس کا ہے کہ جو اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے تیاری کر رہے ہیں دنیا میں، اور وہ اللہ کے حکم میں کبھی کمی بیشی نہیں کرے گا. والذین آمنوا، ایمان ایسا، وعملوا الصالحات. اب انہوں نے جو شادی کی ہے نا، جو ستاج بہن بتا رہی تھی، یہ عمل صالح ہے کہ انہوں نے اور یہ عبادت ہے، عین عبادت ہے. اور وہ بیٹی جب جائے گی وہ دین کے مطابق زندگی گزارے گی، اور قانتات و صالحات جو میں اپنے آج پیچھے پڑھ کے آیا ہوں اس کے مطابق رہے گی، تو وہ عبادت ہے اس کی. سر جی انہیں بھی کہا گیا کہ آپ یوں کرو. اس کا باپ چچا قاری ہے، حافظ قرآن، اس نے کہا میں نے جہنم میں نہیں جانا، میں نے کچھ نہیں کرنا، میں نے لوگوں کو نہیں دیکھنا، میں نے اللہ کی رضا کرنی ہے. اس لیے کہ اس کو قرآن پر ایمان، نبی کریم جی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے. بے شک. اب الحمدللہ. دونوں کا انجام بتا دیا، کمپیریزن کا 56 میں کافروں کا اور 57 میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات ندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار. کاش میں اور آپ کمپیئر کریں. یہاں کہا کہ ایسے باغوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہاں کیا کہا کہ کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا. دیکھیں کمپیئر کریں ذرا. پھر کہا خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور
ان کو اس لیے کہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے لیذوق العذاب، تاکہ وہ اس عذاب کا مزہ چکھیں جلنے کا. لہم فیہا ازواج مطہرہ. کیا کبھی آپ نے سوچا ہے جوڑے بھی پاکیزہ؟ اچھا جوڑا پاکیزہ کب بنتا ہے آپ مجھے بتائیں، ذرا جلدی بتائیں. سر جب دونوں کو دین کا شعور ہو پھر بنتا ہے. میڈم شعور کو گولی ماریں، دین شعور ہوگا تو عمل کریں، عمل و صالحات کریں گے دونوں تو دنیا جی میں بھی سر. کم سے کم. ورنہ طلاقوں کی شرح آپ دیکھ رہے ہیں آج اس ملک میں کیا ہو چکا ہے. لہم فیہا ازواج مطہرہ. آپ مجھے بتائیں اگر نیک بیوی کے ساتھ نیک شوہر ہو تو گھر بھی جش کی جنت ہے دنیا میں بھی، تو آخرت میں تو یہ سب چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہوں گی، وہاں تو کوئی ڈفرنس ہوگا ہی نہیں. میاں بیوی دونوں اللہ کی اطاعت کا حق ادا کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اس جنت میں بھیجے. وَنُدْخِلُهُمْ آمین ثم آمین. اچھا آخری ٹکڑا ہے وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، اور ہم انہیں داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں. کیا دنیا میں آپ گرمی ہوتی ہے بھاگتے ہیں نا، تو اللہ کہتے ہیں میں وہاں تو یہ سایہ دار ہر جگہ چیزیں میں اویلیبل ہوں گی. دیکھیں یہ کتنی انسان کو دنیا میں ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اعمال کر اس ابدی جنت میں جہاں کی نعمتیں بھی لا زوال اور بے مثال، اور بچ اس جہنم سے جو اپنی آگ اور اس کے کھالیں تبدیل کر کے جس میں اذیت کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. اللہ قرآن پڑھنے والا اور قرآن سمجھنے والا جب یہ باتیں سر سمجھے یہ گا تو کتنی سخت آیت ہے نا، یہ جو سبحان اللہ، لوگ دونوں کا انجام بتا دیا، کفر والوں کا بھی اور سبحان اللہ ایمان لانے والوں کا بھی. تو یہ آج ہم نے 57 تک کر لی ہے، انشاءاللہ کل آگے چلیں گے. بڑی کمال کی باتیں ہیں قرآن کی، اور یہاں تو انتہا کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں نا کتنا پاکیزگی کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری تربیت فرما رہے ہیں. آگے آپ کل دیکھیں گے کہ یہ جو آگے احکامات ہیں کہ ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا. کاش میں اور آپ سمجھیں کہ یہ جو عہدے ہیں نا یہ ان پہ پاگل اور نشئی اور غلیظ لوگ مت بٹھائیں. امانت ہے یہ، اس پہ جو اہل ہیں ان کو دیں. کل بات کریں گے انشاءاللہ، اور موجودہ حالات کو پیش نظر رکھ کے بات کریں گے تاکہ آپ کو پوری طرح بات سمجھ آئے. انشاءاللہ سر. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، آپ کو بھی صحت تندرستی کے ساتھ. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم لوگوں کی سب کی دعاؤں کو قبول کر لے اور ہم لوگوں کو اسی طرح دین کے ساتھ جوڑی رکھے اور عمل کی توفیق دے ہم لوگ تمام دنیا کے مسلمانوں کو اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی. اللہ پاک بس ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا قبول کر لے اور ہم لوگ توبہ کو قبول کر لے. ہم لوگوں سے کوئی بھی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی بھی معاف کرے پروردگار، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اپنا رحمت اپنا فضل عطا کرے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے آگے کی منزلیں آسان کرے پروردگار. اور یہ جو ملکوں کے حالات اتنے بگڑ رہے ہیں اللہ پاک اپنی رحمت کرے ایران پہ اور ان کو فتح نصیب کرے مسلمانوں کو فتوحات سے شیطانوں کو.